नाजरीन, प्रोग्राम सनत और तजारत में आपको खुशामदीद कहते हुए मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन तारिक और मैं हूँ खुर्रम शहजाद। नाजरीन, हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हाईलाइट करें, और इसके लिए हम ऐसी शख्सियात को मदऊ करते हैं जो इनमें एक्सपर्ट्स होती हैं। अपनी अपनी फील्ड्स के एक्सपर्टीज़ को हम यहाँ बुलाते हैं, आपसे मिलवाते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करते हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं मालूम होता। क्यों खुर्रम? बिल्कुल नौशीन, जैसा कि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है राजा आमिर इकबाल साहब। वो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को भी सर्व किया एज अ प्रेसिडेंट, और करंटली ही इज़ एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर ऑफ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इस हवाले से इनका जो नॉलेज है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो बिज़नेस रिलेशंस के ऊपर, आज हम इनका जो नॉलेज है वो अपने जो नाजरीन हैं उन तक भी पहुंचाएंगे। पहले हम अपने गेस्ट राजा साहब को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू कैसे हैं सर आप? थैंक यू मैडम, वेरी काइंड। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमारे प्रोग्राम के लिए भी मुख्तस किया। यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। हम स्टार्ट करेंगे सर आपकी जर्नी से। बिज़नेस पे तो बात होगी, अपॉर्चुनिटीज़ पे भी बात होगी, आपकी एक्सपर्टीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप एज हैं बिजनेसमैन बजात, मतलब आपने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया, आपको कौन सी हर्डल्स आई, आपने कैसे उनको कोप अप किया और आज आप यहाँ तक हैं, ये पूरा एक सफ़र जो है थोड़ा सा ब्रीफ आप अगर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें तो। देखिए, मेरे जो वालिद साहब थे वो आर्मी में ऑफिसर थे और मेरा कारोबार की दुनिया से कोई तल्लक नहीं था। मेरे भाई भी फ़ौज में गए, मेरे चाचा भी फ़ौज में थे, कुछ पॉलिटिक्स में थे और कुछ नौकरी पेशा थे और ज़मींदाराना किस्म का घर था जी। लेकिन डेस्टिनी इंसान को ले जाती है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी की अपनी इकनॉमिक्स में, उसके बाद एमबीए के लिए मैं लंदन चला गया और उसके बाद एमफिल मैंने जीपीपी में की जी। ये सारी क्वालिफ़िकेशन बेसिकली ये थी कि सीएसएस करना है। अच्छा। और सीएसएस का हाँ जी, उसको ज्वाइन करना है। लेकिन डेस्टिनी मैंने कहा ना इंसान की होती है, वो कहाँ लेके जा रही होती है। समहो अदर मुझे इधर आना था कारोबार की दुनिया में, और मेरी जर्नी शुरू होती है जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। ये वो ज़माना है 95-96 का, जिस वक्त फार्मास्यूटिकल में बहुत कम लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी लोगों की। और एक कंपनी हमने कुछ दोस्तों ने मिलके, जब मैंने बीकॉम किया था तो मेरे साथ कुछ दोस्त थे, उन्होंने मिलके फार्मास्यूटिकल का सोचा और हमने एक बड़ी लिमिटेड लेवल के ऊपर रिसोर्सेज के अंदर रेंट पे लेकर एक बिल्डिंग, और उसके अंदर हमने रेंट पे ही इक्विपमेंट वगैरह लेकर हमने ये काम शुरू किया। और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था उस लिमिटेड कंपनी का। और उसके बाद सफ़र शुरू हो गया, अल्लाह ताला की तरफ से जो डेस्टिनी होती है वहाँ ले गई। और उसके बाद 2000 का टाइम आता है और फार्मास्यूटिकल्स के साथ मैंने दूसरी अपनी कंपनी खड़ी की जिसका तल्लक पोल्ट्री सेक्टर से था, ब्रीडर फार्मिंग, और उसके बाद हैचिंग वगैरह में हम चले गए, हैचरी में, और 1 डे ओल्ड चिक्स, ये जो ब्रायलर चिक्स होते हैं उस बिज़नेस में चले गए। और तीसरा मेरा कंपनी शुरू की हमने केमिकल्स के साथ, कुछ ऐसे पैटर्न किस्म के केमिकल्स थे जो इंपोर्ट में थे, और उसके बाद फार्मास्यूटिकल को भी यूके से इंपोर्ट हमने करना शुरू कर दिया। और फिर 2007-8 में जो आखिरी वेंचर शुरू किया वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, रियल एस्टेट से रिलेटेड था, वो भी अभी अल्लाह का करम में चल रहा है। बस ये डेस्टिनी ले जाती है। मेरा अपना ये ख्याल है कि इंसान सोचे जो भी सोचे, ये डेस्टिनी ले जाती है। और डाइवर्सिफाइड किस्म का आपका मेरे ख्याल से बिजनेस का रुझान रहा, मतलब फार्मास्यूटिकल और पोल्ट्री और फिर देन कंस्ट्रक्शन। और अगर दुनिया में भी देखा जाए ना तो जो कामयाब बिजनेसमैन है, जैसे अगर हम इंडिया की मिसाल ले लें, अंबानी जो है, मुकेश अंबानी, तो उसके भी मल्टीपल बिजनेस है। हाँ। तो ये कामयाब बिजनेसमैन की एक निशानी भी है। तो सर एक से दूसरे पे स्विच करने के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, या बस एक कारोबार से इतना कॉन्फिडेंस बंदे में आ जाता है कि वो एक नया वेंचर करने के लिए खुद को रेडी समझता है? देखिए, मैं अपने आप को इस तरह देखता हूँ कि क्योंकि मेरी एक डिसिप्लिन लाइफ थी, फैमिली की ग्रूमिंग ऐसी थी मेरी, तो मिलिट्री ट्रेनिंग भी मेरा एक मुझे बड़ा फ़ायदा दिया उसने। उसके बाद मैं बड़ा लकी था कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मेंबर रहा एग्जीक्यूटिव कमेटी में, और फिर आगे टॉप एग्जीक्यूटिव में भी रहा मैं 3 साल। तो वहाँ से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप जब मेंबर बनते हैं चैम्बर्स के तो आपको बहुत नो हो मिलता है, और स्पेशली जब आप
چیمبرز کی پالیٹکس میں جب الیکشن میں حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو اپنے سیکٹر کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے، آپ کو اوورآل اکانومی پوری کو دیکھنا ہوتا ہے. سو جب پوری اکانومی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ڈائیورسیفیکیشن کے بھی بہت سے آپ کو ایسے آئیڈیاز آتے ہیں کہ آپ کو معلومات ملتی رہتی ہے. تو لیکن میں پھر بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ حقیقت میں یہ ڈیسٹنی ہے جو انسان کو لے جاتی ہے، اور یہ اللہ کا بھی قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں حکم ہے کہ رزق اس نے لکھ دیا، حلال کریں یا حرام کریں آپ کے ہاتھ میں، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور وہی ملتا اتنا ہی ہے آپ کو کہ آپ اس کو حلال کر کے کمائیں. میرے خیال میں پاکستان میں جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور آنیسٹی سے کر رہے ہیں وہ جہاد سے کم اس لیے نہیں ہے بیکاز یہاں پہ آپ کو 27 ڈپارٹمنٹ سے لڑ کے پھر مارکیٹ فورسز میں آنا پڑتا ہے. انفارچونیٹلی. تو راجہ عامر اقبال صاحب، جو چیمبر کا رول ہے، اگر ہم اپنے نئے آنے والے جو سٹارٹ اپس ہیں، جو ہمارے انٹرپرینیورز ہیں، تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ تو صدر بھی رہے، سرو بھی کیا، تو کیا چیمبر ان کو ڈیلیور کر پاتا ہے وہ سروسز جو ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی چیمبر ہو پاکستان میں یا باہر، اس کا جو بیسک پرپز ہے فیسیلیٹیشن کا پرپز ہے. اسٹیک ہولڈرز اور جو آپ کے پالیسی میکرز ہیں گورنمنٹ لیول پہ، منسٹریز یا ڈپارٹمنٹس ہیں، اس کے درمیان برج ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ اویئرنیس کے پروگرامز، اویئرنیس ورکشاپس اور اویئرنیس کے متعلق بہت کچھ ڈیلیور کرتا رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ کی انہینسمنٹ، چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو، انٹرنیشنل لیول پہ ہو، بائیلیٹرل لیول پر ہو، دو ملکوں کے درمیان، اس میں اپنا ایک وہ حصہ ڈالتا رہتا ہے. لیکن چیمبر خود کاروبار نہیں کر رہا ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو فیسیلیٹیشن کا رول اس کے پاس موجود ہے. یہ نئے سیٹ اپ کے لیے بھی فیسیلیٹیشن کا رول چیمبرز جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، اور راولپنڈی چیمبر نے اس میں لیڈ لی ہے. اور ہم جو ینگسٹر ہیں، ہمارا جو ٹیلنٹ ہے، ہمارا جو فیوچر ہے، مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ ہم نے کوئی تقریباً 22 یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہوا ہے. اور ان کا ہم سالانہ کمپٹیشن پلان کے اوپر ہم ایک سیمینار بھی ارینج کراتے ہیں جو تقریباً کوئی 4-5 دن چلتا ہے. اور اس کے بعد مختلف یونیورسٹیز کے جو بیسٹ فیزیبلٹی پلانس ہوتے ہیں ان کو ہم رکھ کے جوری بنا کے پھر اس کو ڈسکس کر کے اس میں ہم ٹرافی بھی دیتے ہیں لوگوں کو. صحیح. اور ساتھ اس میں کیا وہ بھی ایک ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کمپیٹنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ ان کی جو ریلیونٹ انڈسٹری ہے ان کی ایجوکیشن کے مطابق، کیا اس کا بھی ایک برج کا رول بھی پلے کرتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں یہ ممکن تو نہیں ہے کہ آپ جرنل لیول پہ یہ سارا کام کر سکتے. جرنل لیول پہ ہم تو یہ کرتے ہیں، لیکن ہم اسپیسیفک لیول پہ ہم نے راولپنڈی چیمبر نے انیشیٹو لیا اور اتفاق سے اس کی انسٹیٹیوشنلائزیشن جو ہے وہ میرے ہی ٹینیور میں ہوئی. وہ ہے وومن انکوبیشن سینٹر. ہم نے پورا ایک فلور اپنا بلڈنگ کا جو ہے وہ وومن انکوبیشن سینٹر کے لیے کنسٹرکٹ کیا، جس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ہماری مدد کی. ہم شکر گزار ہیں ان کے. اور مقصد یہی ہے کہ وہ 3 مہینے، 6 مہینے یا میکسیمم 1 سال کے لیے ہم وہاں پہ لیڈیز کو آفیسز دیتے ہیں، ان کے لیے ورکشاپ ارینج کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں، ان کو مین سٹریم لائن میں لے کے آتے ہیں، مختلف جرنل میٹنگز میں ان کو شامل کرتے ہیں تاکہ ان میں کانفیڈنس پیدا ہو اور ان کو بزنس کا نو ہو زیادہ کیا اس کا بہتر جو ہو. وومن انکوبیشن سینٹر کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے فیمیل کو موٹیویٹ کرنا ہے بزنس کی طرف، یا جو آلریڈی بزنس کر رہی ہیں ان کو بھی سپورٹ دینی ہے؟ اور اس کے ساتھ کیا اس کا تعلق نیشنل انکوبیشن سینٹر سے بھی ہے؟ جی ہاں، دیکھیں اصل مقصد ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم 1 سال میں جو بھی نیو کمر ہے خاص طور پہ، لیکن کیونکہ وومن کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں پٹوار ریجن سے سارا، تو اس کے اندر کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ سٹارٹ اپ ہو. لیکن اگر ہم ان کو آفیسز اور ٹریننگ، ایک کامن سیکریٹریٹ دے دیتے ہیں تاکہ ان کے ایکسپنسز بڑے کنٹرول ہو جائیں. ہم ان کا پی این، ٹائپسٹ، آپریٹر، ٹیلی فون آپریٹر، اس قسم کا ہم وہاں پہ سیٹ اپ رکھا ہوا ہم نے، اور ان کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی میٹنگز ہوں. کوئی وہاں پہ بزنس ٹو بزنس میٹنگ کرا دیتے ہیں. میٹنگ روم بنایا ہوا ہے ہم نے، کانفرنس رومز بنائے ہوئے ہیں.
ان کو ہم نے ویبینار کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے. مقصد یہ ہے کہ ان کو ایک قسم کا سپورٹیو رول ادا کرتا ہے چیمبر، لیکن کیونکہ پیچھے سے بہت اور بھی لوگ ہوتے ہیں پائپ لائن میں لیڈیز، تو ہم سال سے اوپر ایک لیڈی کو وہاں نہیں رکھتے. ہمارے پاس تقریباً کوئی 30 انکوبیشن سینٹر ہیں وہاں پہ تو سر موجود اس ہیں. میں ریزلٹ اورینٹیشن کا کیا ریشو رہتا ہے؟ جو خواتین آپ کے پاس آتی ہیں، ینگسٹرز ہوں یا جو بھی، وہ وہاں سے نکلنے کے بعد کیا اتنی امپاورڈ ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے بزنس کو رن کر سکتی ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں تقریباً کوئی 40 to 50% آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ابھی ڈیٹا آ رہا ہے یہ 3-4 سال پہلے کی ایفرٹ ہے ہمارا یہ. اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں بڑا پازیٹیو رسپانس ملا ہے کہ جو ان کا والیوم آف بزنس تھا وہ 1 سال یا 6 مہینے میں اگر ڈبل نہیں ہوا ہے تو بہت سبسٹینشل لیول پہ انکریز ہوا ہے. اور جو باقی 30-40% ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور وہ اتنا شاید وہ کنٹم جمپ نہیں لے سکے لیکن بینیفٹ ان کو بھی ہوا ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ وومنس کے لیے اسپیشلی ہم آل پاکستان وومنس چیمبرز کانفرنس بھی کراتے ہیں سالانہ. جی پریزیڈنٹس کانفرنس ہم آل پاکستان چیمبر نارمل کی بھی کرتے ہیں اور وومن چیمبرز کی بھی پریزیڈنٹس کانفرنس سالانہ کراتے ہیں. اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے. وومن چیمبر کو علیحدہ اس لیے کیا ہم نے تاکہ یہ وومن انکوبیشن سینٹر کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ وومن چیمبرز کو بھی انکریج کریں وہ اپنے اپنی لوکیشن میں، اپنے اپنی سٹیز میں، ٹاؤنس میں اس قسم کو ریپلیکیٹ کر سکیں. راجہ صاحب آپ سے مزید بھی ہم بات کریں گے. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، تو ویورز آپ نے کہیں نہیں جانا. ہم جو ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کو وہیں سے سٹارٹ کریں گے. خرم آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے راجہ صاحب کے لیے؟ بالکل راجہ صاحب، جیسے ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ راولپنڈی چیمبر جو ہے اپنا بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو سی پیک بننے جا رہا ہے اس میں جو اپرچونٹیز آئیں گی اس میں وومن نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے، اور وہ آپ نے ایک تو انسٹیٹیوشن کا جو رول ہے وہ بھی پلے کر رہے ہیں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سی پیک کو اور ان چیمبرز کا آپس میں کنیکشن؟ سی پیک جو ہے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. اس کے اندر ہم واقعی بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ پولیٹیکل ریٹرک سے نہیں ہوگا. پریکٹیکل سٹیپس لینے چاہیے. یہ جو فیز 2 ہے بیسیکلی یہ ٹرانسفارم کرے گا ہمارا فیوچر جو ہے. اس کے اندر انڈسٹریل پارکس جو نئے بننے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو جائنٹ وینچرز آئیں گے، جے ویز آئیں گی یا بی او ٹیز جو آئیں گے یہاں پہ آ رہے ہیں بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر کے لیول پہ یا پی 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 لیول کے اوپر جو ہم نے منصوبے لگا رہے ہیں یا لگائیں گے، اس کا ایک امپیکٹ آئے گا اور وہ ہمارے ینگسٹر کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. بیکاز ہمارا جو فوکس ہے سی پیک کا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہاں بے روزگاری ختم ہونی چاہیے، یہاں پہ جائنٹ وینچرز آئیں، لوگوں کی پر کیپٹا انکم بہتر ہو، اور یہاں پہ روزگار کے مواقع اتنے زیادہ ہوں کہ لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے. خاص طور پہ ینگسٹر ہمارا جو پڑھا لکھا ہے. اوورسیز پاکستانیز کے حالات آپ کو پتہ ہیں کہ جس طریقے سے دنیا ٹرانسفارم ہو رہی ہے، اور ای کامرس اور آئی ٹی کا ریولوشن آ رہا ہے. اب اس میں جیسے گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو آئی ٹی کے اوپر بھی تھا، انفارمیشن ٹیکنالوجی اسپیشل اکنامک زون، وہ بھی بننے جا رہے ہیں. اچھا، اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جو سی پیک کے حوالے سے جو چائنیز کمپنیز یا جو فورن کمپنیز جب آئیں گی تو چیمبر کے پاس ان کے ریلیونٹ جو میچ میکنگ ہے، کیا اس کا رول بھی چیمبر پلے کرنے کے لیے بالکل تیار ہے؟ دیکھیں تقریباً پچھلے 4-5 سال سے منسٹری آف کامرس، خاص طور پہ اکنامک افیئرس، منسٹری آف فارن افیئرس، یہ ہمیں انوالو کیے ہوئے ہیں مختلف چیمبرز کو. میجر چیمبرز ہمارے 5-7 جو ہیں پاکستان کے، اس میں راولپنڈی چیمبر کو بھی ہمیں انہوں نے آن بورڈ لیا ہوا ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے ڈیلیگیشن آتے ہیں اور پاکستان سے ڈیلیگیشن بزنس کے لوگوں کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ B2B میٹنگز ہوتی ہیں، B2C میٹنگز ہوتی ہیں، اور وہاں پہ اپرچونٹی یا وہ پاکستان جب آتے ہیں تو یہاں پہ اپرچونٹیز ڈسکس کی جاتی ہیں. دیکھیں ایونچولی یہ بزنس ٹو بزنس ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے، اور بزنس ٹو بزنس ہی ایکچولی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ لائے گا اس ملک میں. صحیح. تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے آج کہ چائنیز جو انڈسٹریلسٹ ہے، کیا وہ پاکستانی انڈسٹریلسٹ کی
جو مینٹالٹی ہے اس کو وہ کر سکے گا کور؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ چیمبرز کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر کہ وہ رائٹ میچ میکنگ میں مدد کرے، تاکہ وہ جو لوگوں کو باہر ایک امیج ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ایسا ہو جائے، بیکاز اس کے ساتھ پھر آپ کے لیے ایک لٹیگیشن میں جانا پڑتا ہے، تو اس لیے وہ آپ چاہیں گے تو یہاں چیمبرز کا رول بہت پازیٹیو ہونا چاہیے، اور ہم کر رہے بھی ہیں اس کے اندر۔ جہاں تک جائنٹ وینچرز کی بات کی، دیکھیں جائنٹ وینچرز جو ہیں وہ چائنا کی جو ایس ایم ایز ہیں وہ بھی بہت بڑے سائز کی ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے چیمبرز نے میٹنگز میں بھی یہ ڈسکشن کی ہے، منسٹری آف کامرس کے ساتھ بھی، او آئی کے ساتھ بھی، اور باقی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایمبیسڈر آف چائنا جو ہیں وہ پنڈی چیمبر کے اندر بھی بہت دفعہ آئے، ہم ان کے پاس گئے، اور میں بہت مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے پہلی دفعہ 2019 میں ایک ان کا ہے یہ آئیبو، دیٹ از انٹرنیشنل اکیڈمی ہے فار آفیشلز، بزنس آفیشلز، اس کا انہوں نے 1 مہینے کا کورس ہمیں کروایا، جو آفیشیل ہے بیسیکلی، اس میں بھی گیا، شنگھائی میں، بیجنگ میں وہ کورس تھا ان کا، اس میں وہ پورا اپنا سسٹم سمجھاتے ہیں۔ سر آپ نے کہا کہ ہمارے پاس اسکلڈ ورک فورس نہیں ہے، جو اتنی بڑی جو اپرچونٹی ہے سی پیک، جو آپ بز ورڈ بھی ہے، آپ کو سینٹرل ایشیا سے بھی کنیکٹ کر دے گا، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسکلڈ فورس چاہیے۔ تو میرا کوشچن آپ سے یہ ہے، آپ نے کہا کہ جو چیمبرز ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، انکیوبیٹر سینٹرز بھی کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم لیک کہاں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی یوتھ ہے، مطلب ایک بڑا ریشو ہے یوتھ کا، ہم اس کو تیار کر سکیں اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے؟ دیکھیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اسکلڈ ورک فورس ہمارے پاس ہے ہی نہیں، میں نے تو اس اسٹینڈرڈ کی بات کی ہے، اسٹینڈرڈ جو چائنا کا جو ریکوائرمنٹ اس کی ہے۔ دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیفٹا ہو یا ووکیشنل ٹریننگ کونسل ہو پنجاب کی، اس ہر لیول کے اوپر جو ٹریڈ پچھلے تقریباً 20 سال سے ٹرین کیے جا رہے ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ٹریڈ ہیں۔ آپ میکینکس بنا رہے ہیں، آپ کارپینٹرز بنا رہے ہیں، آپ لیڈیز کو دیکھیں تو ٹیلرنگز، فیشن اور بیوٹی پارلر اور اس قسم کی آپ ٹریننگ کورسز دے رہے ہیں، جو کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ ہمیں تو آئی ٹی سے ریلیٹڈ چاہیے، بیکاز چائنا کی جو ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ہے، جب وہ ادھر آئیں گے تو ان کو تو وہ لوگ چاہیے بیسیکلی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اکوپمنٹ یا جو مشینری جو آج وہ استعمال کر رہے ہیں، کیا پاکستان میں اس پہ آپ نے ٹرین کیا لوگوں کو، اسکل ورک فورس نے کیا ٹریننگ لی؟ آپ ایک اچھی ڈرائیونگ سکھا دیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل وہ سارا کمپیوٹرائزڈ قسم کی وائیکل ہے جو آپ نے چلانی ہے، تو آپ کو وہ ڈرائیور کیسے چلائے گا؟ یہ کچھ مسائل ہیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری اسکل فورس جو تیار ہونی ہے اس کے سلیبس میں تبدیلی، اور وہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو رجحان ہے جو بڑھ رہا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس میں آپ کی سجیشن کیا ہے کہ اس میں گورنمنٹ کو یا پرائیویٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں گے گوادر میں چائنا نے ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھڑا کیا ہے، وی ٹی آئی اپنا، اس کے اندر وہ چیزیں ٹرین کرا رہے ہیں جو ان کو ضرورت ہے آنے والے ٹائم میں۔ تو میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ حکومت اس پہ کام نہیں کر رہی ہے، لیکن ہمارے بھی لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور بڑے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ذرا سست روی ہے اس کے اندر، لیکن ہمیں فاسٹ ٹریک پہ حکومت کو چاہیے، اور میرے خیال میں صرف حکومت کا کام نہیں ہے، یہ چیمبرز یا نجی ادارے جو ہیں وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور ہم ڈال رہے بھی ہیں۔ ہم نے ایک اکیڈمی انڈسٹری لنکیج بنائی ہوئی ہے بیسیکلی، اور اس کے اندر ہم یونیورسٹیز میں بھی جا کر یہ وہاں پر ایکسپلین کرتے ہیں کہ دیکھیں دنیا جہاں جا رہی ہے وہاں پہ اسکل کی بات ہو رہی ہے، ہم ڈگریز کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تھیوری پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں ٹرانسفارم کرنا ہے بہت حد تک ان چیزوں کو، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بھی ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے، بہت پریکٹیکل قسم کا ہو، اسکلڈ بچہ نکلے، ڈگری لے کے آتے ہیں، پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ فٹ ہو سکتے ہیں۔ نہیں، آپ ٹھیک کہتی ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیں، اتنی نوکریاں ہی نہیں ہیں جتنی ڈگریز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 2015 سے لے کے 2025 میں یہ حکومت کا ڈیٹا ہے، میرا نہیں ڈیٹا ہے، کہ 70 لاکھ لوگ ایم فل، ایم ایس سی یعنی ماسٹر ڈگری، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریز لے کے نکل رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ 7 ملین کی اپرچونٹیز کیا ہیں پاکستان میں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔
یہی تو اسی بات کی تو ضرورت ہے کہ ہمیں جابس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, انٹرپرنورز لانے کی ضرورت ہے. نہیں, جاب میں نے پھر یہ بولوں گا سیلف امپلائڈ اپروچ کی طرف آپ کو جانا ہے. جاب کا کنسیپٹ یہ لفظ ہی غلط ہے, یہ جاب جو آپ کہتی ہیں. لوگوں کو ہمیں یہ قائل کرنا ہے کہ آپ کو اپنے طور پر صرف اپنی زندگی نہیں کمانی ہے, لوگوں کے لیے جاب اپرچونٹیز پیدا کرنی ہے. وہ جو بھی یہ سٹیپ لے گا وہ دوسرے کافی خاندانوں کے لیے جی ہاں, جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل. راجہ صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن یہاں وقت ہے ناظرین ایک بریک کا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. راجہ صاحب آپ سے بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی تھی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ کی کافی ساری چیزوں پر ایکسپرٹیز ہیں, تو یہ جو ابھی حالیہ سچویشن ہے افغانستان کی, اور ہم پاکستان اور افغانستان نہ صرف ہمسائے ہیں بلکہ کم و بیش ہمارا ایک ہی کلچر بھی ہے اور ٹریڈ کا سلسلہ بھی ہے, تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں امریکہ کے جانے کے بعد اور آنے والے وقتوں میں پیس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں ایک بڑے عرصے کے بعد 40-50 سال کی سٹرگل ہے ان کی لڑائی کی. جب رشیا آیا, سوویت یونین, اس کے بعد ایک پیس ہونے جا رہا ہے اس خطے میں, تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. میرے خیال میں افغانستان میں بھی آپ جب لوگوں سے بات کرتے ہیں, لوگ تنگ آ گئے لڑ کے, اور اب اپرچونٹیز ہیں وہاں پہ, لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے. میرا یہ خیال ہے انکلوسیو گورنمنٹ جب بن جائے گی, ایک سیٹ اپ بن جائے گا وہاں پہ, ہر فیکشن سے, پولیٹیکل فیکشن سے, ایتھنکسٹی کے لحاظ سے, ہر سیکٹ سے لوگ شامل ہو جائیں گے, تو ایک پیس آئے گا جس کا الٹیمیٹلی پاکستان کی ٹریڈ کے اوپر اور خاص طور پہ سی پیک کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ایک پازیٹیو ریمیفیکیشن آئے گا. دیکھیں, پاکستان اور افغانستان کی تاریخ بہت پرانی ہے ٹریڈ کی. یہ 1919 میں جب تھرڈ اینگلو افغان وار ختم ہوئی تو پھر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, راولپنڈی ایگریمنٹ اس کو کہتے ہیں, جس کے اندر ایک ٹرانزٹ ٹریڈ کی برٹش انڈیا نے افغانستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ ان کا مال برٹش انڈیا کا یہاں سے رشیا تک جائے گا, اور ان کا مال یہاں سے جو موجودہ پاکستان یا انڈیا ہے موجودہ اس وہاں سے جائے گا. اور پھر ہم نے اس کو 1965 میں افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ پاکستان نے سائن کیا, اس کو موڈیفائی کیا, بہتر کیا. پھر 2010 میں ہم نے اس کو افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کا, جس کے اندر ہمیں بھی یہ رائٹ مل گیا کہ ہمارا بھی ٹرانزٹ ٹریڈ یہاں سے سینٹرل ایشین کنٹریز جا سکتا ہے. اس سے پہلے ہمارا کوئی ایسا ان سے ایگریمنٹ نہیں تھا. تو اب جب ہم سی پیک کو دیکھتے ہیں اور پیس آتا ہے, تو میرے خیال میں چائنا بھی یہ سوچ رہا ہے کہ ایک لنکیج جو ہے افغانستان کے تھرو پاکستان, جلال آباد, پشاور, طورخم اور جلال آباد کی ایک ہائی وے جو بن رہی ہے, یا موٹر وے بن رہی ہے رادر, اس سے لنک کر کے کابل اور آگے لے جائے گا مزار شریف, اور مزار شریف سے سینٹرل ایشین کنٹریز چلا جائے گا. اور اسی طرح وہ ٹاپ بی کا جو ہمارا آپ کا منصوبہ ہے وہ بھی بڑی تیزی سے پائپ لائن رشیا اس میں شامل ہو گیا. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ بڑی پازیٹیو ہونے جا رہی پورے خطے کے لیے, اور جب خطے کے اندر امن آتا ہے تو اس سے اکنامک اپرچونٹیز پیدا ہوتی ہیں. راجہ عامر صاحب, جیسا کہ آپ ایگزیکٹو کونسل کے ممبر بھی ہیں پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے, تو آپ نے پاسٹ میں کیا دیکھا, جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں ہماری ٹریڈ کا ریشو کیا وہ زیادہ فلیکسیبل تھا, ایزی تھا, یا ابھی زیادہ اچھا ہو جائے گا, بڑھے گا؟ دیکھیں, آپ کو میں مختصر سی ایک بات بتاتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. 1,20,000 کے لگ بھگ کنٹینر سالانہ پاکستان سے افغانستان 2019 میں گئے ہیں, اور ایران سے 6 لاکھ کنٹینر گئے ہیں افغانستان اور سینٹرل ایشین کنٹریز. تو آپ دیکھ لیں کتنی بڑی ٹریفک کی کیپیسٹی اس وقت یا اندر سپیس موجود ہے جو ہم نے چھوڑی ہوئی ہے. اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں, لیکن اب ہم نے کیونکہ ٹی آئی آر کو بھی سائن کر لی ہے, اور
ہم نے کچھ پوسٹ بھی جو سی ہیں کسٹم کی وہ کھڑی کر دی ہیں، جو آپ کی چائنا کے ساتھ سست کے اوپر بھی ابھی ہو گئی ہے، پھر ہم نے ترخم میں بھی کھڑی کر دی ہے، ہم نے تربت پہ بھی یہ کر دی ہے، چمن پہ ہو گئی ہے، آپ کی گوادر پہ ہو گئی، کراچی میں ہم نے کر دی ہے۔ ہم جا رہے ہیں لیتھیم بیٹریز پہ، اور اس پہ وہیکلز جو ہیں ان کا دار و مدار ان لیتھیم بیٹریز پہ ہوگا، اور لیتھیم کی جو مائنز ہیں وہ ساری افغانستان میں ہیں، تو اس وجہ سے چائنا کا بھی جو مین انٹرسٹ ہے وہ افغانستان میں ہے۔ تو افغانستان اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے جو ایگریمنٹس پاکستان کے سنٹرل ایشین کے ممالک کے ساتھ ہوئے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو منرلز ہیں، مائنز وہاں پہ موجود ہیں، اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ جو ہمارے ایگریمنٹس کے بعد ہونے کے بعد جب ہماری ٹریڈ شروع ہوگی تو اس کا سی پیک کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہونے کے بعد ہمیں کتنا فائدہ ہے؟ خرم صاحب، میرے خیال میں ہمیں جیو اکنامک اپروچ کے اندر ون ون اپروچ رکھنی چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ را مٹیریل جو آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں یہ اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ افغانستان میں جو منرل کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ان کی اسٹرینتھ ہے، لیکن جب ہم ون ون اپروچ کی بات کرتے ہیں تو وہ کامیاب تب بھی ہوں گے جب افغانستان کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جیو پولیٹیکل اپروچ میں تو آپ یہ باتیں کرتے ہیں، جب اکنامک کی بات کرتے ہیں تو وہ ون ون اس لیے ہوتی بیکاز اکنامک ایکٹیویٹی سے دونوں سائیڈوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان فیسیلیٹیشن کا ایک اپنا رول ادا کرے گا، اور فیسیلیٹیٹر کے طور پر اپنا رول ادا کرتے ہوئے شاید اس کو اسی رخ میں لے کر جائے گا جو میں کہہ رہا ہوں، جس سے ایک لانگ لاسٹنگ اکنامک ڈیولپمنٹ افغانستان میں بھی آئے اور چائنا، پاکستان اور اس پورے ریجن کو اس کا بینیفٹ ہو جائے۔ بالکل، ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ جو افغانستان کا پیس ہے وہ پاکستان اور پورے خطے کے لیے جو ہے وہ اچھی ایک تبدیلی لے کر آئے۔ راجہ صاحب، پروگرام کا جو وقت ہے بڑا محدود ہے اور گفتگو آپ سے بہت لمبی ہو سکتی ہے، میں چاہوں گی کہ پروگرام کے اینڈ میں آپ کی طرف سے ہماری یوتھ کے لیے، ہمارے ویورز کے لیے کوئی ایسا پیس آف ایڈوائس جو ان کی زندگیوں میں بھی آپ جیسی تبدیلی لا سکے۔ دیکھیں، میں یہ یوتھ کو خاص طور پہ کہوں گا کہ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور آنے والے وقتوں میں آپ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان ہو چاہے کوئی بھی اکانومی ہو، وہاں پہ جاب اپرچونٹیز بہت کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب دنیا ٹرانسفارم ہو رہی ہے کووڈ-19 کے بعد، اسپیشلی ای کامرس اور آئی ٹی کا بہت بڑا دخل ہونے جا رہا ہے اور شروع ہو چکا ہے اس کا۔ تو آپ کو آئی ٹی کی طرف اپنی اسٹرینتھ کو فوکس کرنا چاہیے، اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے اسپیشلی وہ جو یونیورسٹیز تک پہنچ جاتے ہیں ینگسٹر، وہ بلیسڈ سیگمنٹ ہیں پاکستان کے، کہ ان کے پیرنٹس، ان کے گارڈینز جو ہیں وہ ان کو وہاں تک پہنچاتے ہیں، اور اب ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ نے پے بیک کرنا ہے۔ میں ایز اے انڈسٹریلسٹ یا اپنے آپ کو بزنس مین کے طور پر جب اینالائز کرتا ہوں تو سب سے بڑی سیٹسفیکشن جو مجھے ملتی ہے کہ میں ایک ادنا سا انسان اگر نوکری کر رہا ہوتا یا سی ایس ایس کر لیتا تو شاید میں ایک جاب بھی اپرچونٹی اس ملک کو نہ دے سکتا، لیکن آج تقریباً 500 لوگوں کی روزگار سم ہو ادر لنکڈ اپ ہوئی ہے میرے ایفرٹ سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو لائف میں سیٹسفیکشن بھی چاہیے، انر سیٹسفیکشن، کہ آپ نے سوسائٹی کو کیا پے بیک کیا ہے۔ تو میں ینگسٹر کو یہی کہوں گا کہ آپ سیلف امپلائڈ اپروچ کی طرف جائیں، آپ چھوٹے موٹے کاروبار کو سوچیں، آئی ٹی کو فوکس کریں، اور ایسے سیکٹرز میں جائیں جہاں پہ ابھی آپ کی اپرچونٹیز موجود ہیں۔ چیمبر آف کامرس کو، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ، بی او آئی وغیرہ اور اس قسم کے اور ڈپارٹمنٹس کو آپ، اور انکوبیشن سینٹرز کو آپ وزٹ کریں اور برین اسٹارمنگ کریں۔ یاد رکھیں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا ہے، ڈیسٹنی ہوتی ہے، لیکن محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ بہت شکریہ راج صاحب آپ کا، آپ نے اتنی زیادہ انفارمیشن ہمارے یوتھ کے لیے اور آنے والے وقت میں جس کی نیڈ ہوگی ووکیشنل اور جو اسکلڈ فورس کی،
تو اس کے حوالے سے بہت اچھا پیغام دیا. آپ کا پیغام تھا جس نے ہر چیز کو کور کر دیا, اور آئی تھنک سو جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اس سے بہترین جو ہے وہ میسج نہیں ہو سکتا. یعنی کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے راجہ صاحب کے مطابق, اور یقیناً کامیابی آپ کو محنت اور مسلسل محنت سے ہی حاصل ہوتی ہے, اور خود کو انوویٹ کریں, انوویشن لائیں, اور اپنے آپ کو جدید جو طرز کی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ کریں. آئی ٹی کا زمانہ ہے جناب, آپ یہ کریں. ہماری ان پرسنالٹیز سے آپ کی ملاقات کرانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس پروگرام کے تھرو آپ کی برین سٹارمنگ کر سکیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی میزبان نوشین طارق اور خرم شہزاد کو اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.